मलिक साहब, हर दफा आप एमपीए मुंतखब होते हैं, आपके नाम के साथ सदाबहार एमपीए लिखा जाता है। ऐसी क्या गिदड़ सिंगी कि हर दफा आप एमपीए मुंतखब हो जाते हैं? मलिक साहब 3 दफा मुसलसल एमपीए बने, आपके वालिद मोहतरम भी इसी हल्का से एमपीए रहे हैं। कोई एक काम काबिल सताइश जो आपने बतौर एमपीए किया हो? मलिक साहब 18वीं तरमीम के तहत सूबे खुद मुख्तियार हैं, आप 3 दफा एमपीए रहे। दीपालपुर तहसील हेडक्वार्टर जो अस्पताल है THQ 60 बेड के ऊपर मुश्तमिल है। 1960 में 1960 में उसका इफ्तिताह किया गया। आज भी वो 60 बेड के ऊपर ही पेशेंट ट्रीट कर रहा है, जबकि इमरजेंसी जो है वो खैराती है, डोनेट की गई है। क्या दीपालपुर की जो आबादी है 22 लाख के करीब है, लेकिन अस्पताल अपग्रेड नहीं किया गया। मौजूदा हालात में लॉ एंड ऑर्डर आपको लगता है कि मौजूद है पाकिस्तान में? नहीं, अभी मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी सही तरह नहीं है, लेकिन जो 2013 से अपना 18 तक था वो सूरत अभी नहीं है। क्या मुस्लिम लीग नून आपको टिकट देगी? इंशाल्लाह मेरी पार्टी है, मुझे बहुत उम्मीद है, मियां नवाज शरीफ मुझे बहुत उम्मीद है, मेरे कायद है, वो मुझे पार्टी की टिकट देंगे। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ 1 से आपका मेजबान फयाज राजी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक MPA PP 189 मलिक अली अब्बास खोखर साहब। मलिक साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। मलिक साहब हर दफा आप MPA मुंतखब होते हैं, आपके नाम के साथ सदाबहार MPA लिखा जाता है। ऐसी क्या गिदड़ सिंगी कि हर दफा आप MPA मुंतखब हो जाते हैं? ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है, जो हर दफ़ा लोगों की मेहरबानी से मैं MP मुख्तब होता हूँ, और जो ज़ात है सदाबहार वो है मेरे मौला की, और उसकी करम नवाजी से मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हर दफ़ा मेहरबानी करता, मेरे हल्के के वाम मेहरबानी करते हैं, मैं MP हो जाता हूँ। मलिक साहब 3 दफा मुसलसल MPA बने, आपके वालिद मोहतरम भी इसी हल्का से MPA रहे हैं। कोई एक काम काबिल सताइश जो आपने बतौर MPA किया हो? बहुत सारे हैं, जिसमें एजुकेशन भी है, डेवलपमेंट भी है, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो मैंने अपने हल्के में किए हैं। उस हेल्थ के बारे में भी है, इंशाल्लाह ताला आइंदा भी जो कमी है वो भी दूर करेंगे। बहुत ऐसे काम है जो मेरे UC में और दीपालपुर शहर में जो मैंने कराए हैं, जिसकी वजह से लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझे हर दफ़ा मुंतखब करते हैं। अच्छा मलिक साहब 18वीं तरमीम के तहत सूबे खुद मुख्तियार हैं, आप 3 दफा MPA रहे। दीपालपुर तहसील हेडक्वार्टर जो अस्पताल है THQ 60 बेड के ऊपर मुश्तमिल है। 1960 में 1960 में उसका इफ्तिताह किया गया। आज भी वो 60 बेड के ऊपर ही पेशेंट ट्रीट कर रहा है, जबकि इमरजेंसी जो है वो खैराती है, डोनेट की गई है। क्या दीपालपुर की जो आबादी है 22 लाख के करीब है, लेकिन अस्पताल अपग्रेड नहीं किया गया? नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। अस्पताल इंशाल्लाह ताला पिछली दफ़ा गवर्नमेंट में अपग्रेड हो गया था, 120 बेड की इसकी मंजूरी भी हो गई थी, सारा कुछ हो गया था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से वो रह गया। इंशाल्लाह आइंदा वो जो है ना अपग्रेड भी होगा। और जो आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं वो ठीक है, हमारी वो वालदा है, मेरी लगती है रिश्ते में, इंशाल्लाह वो उन्होंने बनवाया है, और इंशाल्लाह अपग्रेडिंग जो है अस्पताल की और अस्पताल की जो सूरत इस दफ़ा मेरी पहली प्रायोरिटी है को इंशाल्लाह ताला इसको सही कराऊंगा। अच्छा मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सड़कें, सोलंग, नालियों पर अपनी सियासत करते नजर आते हैं। आप पर भी इल्जाम आयद होता है कि आप थाना कल्चर को फरोग देते हैं, जिस वजह से हर दफा आप MPA बनते हैं। थाना कल्चर की वजह से जो लोग कहते हैं, मुझे ये बता दे कि मैं आज तक अभी तक तो जो मैंने काफ़ी अरसा हो गया मैं कभी किया ही नहीं थाना। और जो बात आप कर रहे हैं ना मियाँ साहब की सोलंग, नालियाँ, सड़कें, आप ये देख लें कि 2018 से अपने 13 से लेकर 18 तक जो काम मियाँ साहब ने किए हैं वो सोलंग, नालियाँ के अलावा भी हैं, जिसमें आपकी लोड शेडिंग उसने ख़त्म की, लॉ एंड ऑर्डर आपका सही किया, आपके मुल्क को जो ऊपर लेकर गया वो भी मियाँ नवाज शरीफ है, उसमें सिर्फ सोलंग, नालियाँ नहीं है। क्या मौजूदा हालात में लॉ एंड ऑर्डर आपको लगता है कि मौजूद है पाकिस्तान में? नहीं, अभी मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी सही तरह नहीं है, लेकिन जो 2013 से अपना 18 तक था वो सूरत अभी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मजीद जब अगर दोबारा टाइम मिलेगा तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा मलिक साहब, आपके और साबिक MNA राव मोहम्मद अजमल खान के हर इलेक्शन से पहले इख्तलाफात नजर आते हैं। इस दफ़ा उन्होंने PP 189 में अपने बेटे रावसाद अजमल को मैदान में उतारा है और दावा किया है कि वो अपने बेटे को इलेक्शन जितवाएंगे। क्या वो इस दावे को पूरा करने में कामयाब हो पाएंगे? ये तो अल्लाह ताला को पता है कि कल को क्या होना है। मेरे उनसे कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन जो पार्टी फैसला करेगी मैं उसका पाबंद होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। PTI के लोगों पर जिस तरह जुल्म सितम बर्बरियत होती देख रहे हैं, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के रस्ते मवार किए जा रहे हैं?
نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن میاں صاحب کا ایک اپنا بھی ووٹ ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میاں صاحب نے محنت کی ہے، لوگ اس کو بھی دیکھیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ میاں صاحب اپنے بازو پر کامیاب ہوں گے۔ میں جو کہ نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب کسی کے بازو کے اوپر آ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میاں صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے زور و بازو پر آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک چیز اور سامنے آئی ہے کہ سابق ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون راؤ محمد اجمل خان ہر جگہ پہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کی جو کامیابی ہر دفعہ آپ ایم پی اے منتخب ہوتے ہیں، یہ ان کی ہی جو کاوش ہے اس وجہ سے آپ ایم پی اے بنتے ہیں۔ نہیں میرے لیے قابل احترام ہے، بڑے ہیں، میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ دعویٰ کریں جو مرضی کریں، اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ جب بندہ کسی کے ساتھ چلتا ہے نا، تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں اجمل خان کو جتاتا ہوں یا وہ مجھے جتاتا ہے۔ جب بندہ ایک نیت صاف کر کے کسی کے ساتھ چل پڑے تو پھر اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ اگر بندہ کسی کے ساتھ چلے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی بھی دیتا ہے۔ راؤ اجمل خان جو کہ سابق مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں، انہوں نے ایک تقریر میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ 2018 کے عام انتخابات میں سابق ضلعی صدر پی ٹی آئی انہوں نے ان کو بہت بڑی آفر کی کہ آپ ایم پی اے کا پی پی 189 سے مجھے دیں ووٹ اور میں ایم این اے کا آپ کو دلواتا ہوں، اور آپ کا جو ووٹ ہے وہ مطلب پی ٹی آئی کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن راؤ اجمل خان نے یہ کہا کہ میں نے ملک علی عباس کے ساتھ وفاداری نبھائی، لیکن ملک صاحب اب وفاداری نبھاتے نظر نہیں آ رہے۔ یہ تو وہ بہتر جانتے کہ پتہ نہیں میں نے کیا ان سے ایسی کوئی بات کر دی ہے جو اس وجہ سے وہ دعوے کر رہے ہیں، اور دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں وہ میری اتفاقاً ایک جگہ ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان سے بھی یہ بات کی تھی، وہ تو کہتے کہ اس بات کے وہ ہمیں حلف دیں کہ ہم کس دن ان کے پاس گئے ہیں۔ یہ راؤ صاحب بہتر جانتے ہیں۔ یہ تقریر جو ہے میرے پاس موجود ہے، ان کی تقریر جب وہ تقریر کر رہے تھے۔ یہ تقریر میرے پاس بھی موجود ہے، یہ تقریر ان کے پاس بھی موجود ہے جن کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں، لیکن یہ وہ بہتر جانتے ہیں، وہ بڑے ہیں، میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا مسلم لیگ نون آپ کو ٹکٹ دے گی؟ انشاءاللہ میری پارٹی ہے، مجھے بہت امید ہے، میاں نواز شریف ان پر مجھے بہت امید ہے، میرے قائد ہیں، وہ مجھے پارٹی کی ٹکٹ دیں گے انشاءاللہ۔ میں آزاد بھی جیت کر پارٹی میں گیا تھا، اور اب بھی میں پارٹی میں اور ہمیشہ پارٹی میں رہوں گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون بلے سے ڈر رہی ہے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلہ انتخابی نشان الاٹ ہوتا ہے جو کہ ان کا حق ہے، ان کا سمبل ہے، تو کیا شیر میدان میں کھڑا ہو پائے گا؟ نہیں میاں صاحب کسی چیز سے نہیں ڈر رہے۔ میاں صاحب اللہ کے اوپر کے فضل و کرم سے ان کی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا۔ یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کر رہے ہیں وہ مجھے نہیں پتہ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن میاں صاحب انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے اور اپنے بازوں پر ہوں گے، ان کو اللہ کے سوا کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ملک صاحب سوشل میڈیا پہ نہیں، پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہیں دیا جا رہا، بلہ ان سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر گور علی نے بھی کہا ہے کہ ہمیں ہمارا انتخابی نشان اگر ملتا ہے تو ہم صفایا کر دیں گے، کوئی دوسری جماعت ایک بھی سیٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت 3.5 سال میں بہت کچھ کیا ہے، بہت نوکریاں دی ہیں، بہت گھر بنوائے ہیں، ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ یہ عدالتی فیصلے ہیں جو وہ کریں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی صورتحال ہے کہ جس سے ہمیں ان سے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ کل کا پتہ تو میرے مولا کو ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا قائد آئے گا اور ضرور آئے گا۔ 35 سال تک ایک خاندان دور اقتدار میں رہا، اور میاں محمد نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ ایک موقع مجھے دیا گیا تو میں پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا۔ 35 سال تک کیوں نہیں تقدیر بدلی گئی پاکستان کی؟ یہ بات میں آپ کو اشراضی صاحب بتا دوں، ذرا تھوڑے سے میرے غور سے بات سن لیں۔ جو بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے نا، اس نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ آپ 2008 سے لے کر اپنا 2008 سے لے کر دیکھ لیں 13 تک کیا صورتحال تھی، اور 13 سے لے کر 18 تک کیا صورتحال تھی۔ جو اس نے کہا ہے اس نے کیا ہے، جب بھی وہ آیا اقتدار میں اس نے کام کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو یہ اس بات کی سزا ملی ہے۔ آپ اس کی چیزیں آپ کے سامنے ہے پاکستان میں، جو آپ آگے بات کر رہے تھے نا کہ موٹر وے وغیرہ یہ روڈ بنا کر میاں نواز شریف اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کام کیا ہے۔ آپ پی ٹی آئی کے ایک میں نے لیڈر کا انٹرویو کیا، انہوں نے الزام عائد کیا کہ 35 ارب روپے کی کرپشن کی گئی موٹر وے میں۔ نہیں، وہ تو 35,000 روپے کی اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو مشرف دور میں ان کا کتنا امتحان لیا گیا، اب کتنا لیا گیا، وہ کیوں نہیں آ رہا سامنے، ثبوت کیوں نہیں آ رہے سامنے؟
یہ تو مانتا ہے نا کہ میں نے یہ بیچ کر وہ کچھ کیا, میں نے یہ بیچ کر وہ کچھ کیا. میاں صاحب نے 2 دفعہ اپنا ٹرائل کیا ان کا, تو کوئی ایک چیز تو آئے سامنے. کہاں ہے وہ 35 ارب؟ ریکارڈ تو ہوگا نا موجود, پاکستان میں ہے نا, باہر تو نہیں ہے. بیرون ملک میں جائیدادیں, پراپرٹی, بینک بیلنس, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, ان کی کوئی پراپرٹی نہیں, کوئی بینک بیلنس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بینک بیلنس ہی بنایا جب بھی دور اقتدار میں آئے. نہیں تو وہ جو ان کے بچے باہر بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر, وہ کس بیاہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ میاں صاحب نے بنایا ہے, ٹھیک ہے بنائے, لیکن ان کی نیشنلٹی تو ہے ہی ادھر کی. نہیں, نیشنلٹی ان کی بھی ہے, چلو ان کے بچے ادھر بیٹھے ہیں, لیکن یہ اپنے کمائی سے گیا ہے نا. یہ کچھ پہلے دن سے تو ایسے نہیں تھے, سارے جہان کو پتہ ہے. اتفاق فاؤنڈری ان کی تھی, سب کچھ تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے, اور دینے اس کے علاوہ بندہ جہاں چاہے مرضی رہ سکتا ہے. یہ تو کوئی بات ایسی نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف, جی بتائیں, کیا عمران خان صاحب کے بچے وہاں پر نہیں بیٹھے جمامہ کے پاس؟ چلو نیشنلٹی ان کی ادھر ہے تو باپ ان کا ادھر بیٹھا ہوا ہے. یہ بار بار الزام لگایا جاتا ہے کہ میاں صاحب کے بچے باہر ہیں. جی میاں صاحب نے باہر کاروبار کیا, کون سا بندہ ہے جس نے نہیں کیا ہوا؟ عمران خان کا کوئی باہر کوئی کاروبار نہیں. کس نے کہا ہے؟ پنامہ اٹھا کر دیکھیں نا, اس لسٹ میں صاحب کا بہادر کا نام نہیں ہے. کوئی بزنس ان کا باہر کسی ملک میں نہیں. تو پنامہ میں کیا ہے؟ کمپنی کہاں سے آگے, وہ بزنس ہی ہوتا ہے. اور کیا کون سی کمپنی آئی صاحب؟ وہ ان کو پتا, پوچھیں آپ شراری صاحب, آپ مجھ سے سارا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کیا؟ کس کو نہیں پتا پنامہ میں اس کو اس کا نام نہیں تھا؟ آپ یہی شور کر دیں کہ اس کا نام نہیں تھا. یہ بانی چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں عمران خان, وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ صرف انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے. تو 2013 میں 18 میں کیا تھا؟ نواز شریف کا کیا تھا؟ اس کے ساتھ نہیں ہوئی. کون کر رہے ہیں؟ نہیں, جو بھی کر رہے ہیں آپ مجھ پر پریشر یہ نہیں اللہ بھی کون کر رہا ہے, آپ کو سب پتہ ہے کون کر رہا ہے. کیا نہیں ہوا میاں نواز شریف کے ساتھ 2013 میں 18 میں؟ کیا یہ عمران خان نے کیا تھا 13 میں؟ نہیں, جو بھی کر رہے گئے, جو اب کر رہے ہیں وہی شاید وہ انہوں نے کیا ہو. میں اب کیا کہہ سکتا ہوں؟ اچھا, تو اللہ کو پتہ ہے نا ملک صاحب کس نے کیا ہے. ایک چیز اور سامنے آئی ہے, آپ آزاد حیثیت سے سابق جو آزاد رکن ہے محترمہ جگنو محسن کرمانی صاحبہ, ان کے ساتھ اپنا پینل بنانے جا رہے تھے. کیا وہ پینل بنے گا یا کیا اب تک اپڈیٹ ہے, کیا حالات ہیں؟ آپ آزاد حیثیت سے لڑیں گے الیکشن؟ نہیں, میں اپنی پارٹی کے الیکشن لڑوں گا. میری ان سے ضرور ملاقات ضرور ہوئی ہے, میں ان کے پاس گیا تھا, انہوں نے وہاں پر افطاری رکھی تھی. ہماری وہ ویسے کوئی سیاسی میٹنگ نہیں تھی, وہ میرے لیے قابل احترام ہے, میری بڑی بہن ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. ان سے بات ضرور میں نے کی تھی, لیکن میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ پہلے میں اپنے قائد سے ملوں گا, میں نواز شریف سے بات کروں گا, مجھے جو وہ حکم کریں گے اس کے بعد میں پھر آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ. خبریں گردش کر رہی تھی کہ آپ پی ٹی آئی میں جانے لگے. اللہ معاف کرے, ایسی تو کوئی بات نہیں. میں پہلے دن سے پارٹی میں بیٹھا ہوں, اب آج تک بھی پارٹی میں ہوں. جو میرا قائد فیصلہ کرے گا میں وہی کروں گا. اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا, راؤ اجمل خان کو بطور ایم پی اے پی پی 189 سے ٹکٹ مل جاتا ہے مسلم لیگ نون کا, تو آپ ان کی سپورٹ کریں گے؟ اس کا جواب میں 13 تاریخ کے بعد دوں گا. ابھی تک کوئی جواب نہیں دیں گے؟ ابھی تک کوئی جواب نہیں. جب تک میرا قائد کو مجھے حکم نہیں کرے گا اس کے بعد میں بات کروں گا. کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جتنے بھی لوگ ہیں انتقامی کاروائیاں کرتے ہیں, تھانہ کلچر کو فروغ دیتے ہیں, کوئی ووٹ نہ دے تو ان کے اوپر ایف آئی آریں کروا دیتے ہیں. کیا یہ بات سچ ہے؟ ثابت کرا دیں, میں بیٹھا ہوں, کوئی ایک آدمی ثابت کرا دے. دوسری بات, آپ نے کرپشن کی بات کی ہے, ہاں اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں, اگر میرے اوپر میرے حلقہ کا کوئی آدمی ایک چیز, آپ بیٹھے ہیں, آپ سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانتا, میرا سارا ریکارڈ اٹھا لے, 1 روپے کی کرپشن ثابت کر دے, میں سیاست چھوڑ دوں گا. سیاست ہی چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دوں گا, حقیقت کہہ رہا ہوں میں, مسلمان ہو کر ثابت کر دے. یہ نہیں کہ ویسے ہی کوئی اٹھا کر لے آئے, 1 روپیہ ثابت کر دے, میں چھوڑ دوں گا سیاست. میرے باپ نے بھی کیا, میں نے بھی کیا 15 سال, میں نے کام بھی کروائے ہیں, میں نے ڈیولپمنٹ کے کام بھی کروائے ہیں, میں ہلکے میں بھی رہا ہوں. کوئی آدمی یہ کر کے کہہ دے کہ میں چھوڑ دوں گا, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, میں چھوڑ دوں گا سیاست. ملک صاحب, ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے. جو نئے پولیٹیشین سامنے آئے ہیں, محترمہ جگنو محسن کرمانی صاحبہ بھی اس چیز کا دعویٰ کرتی نظر آتی کہ موروثی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے. آپ بھی ایم پی رہے, 3 دفعہ منتخب ہوئے, آپ کے والد صاحب بھی ایم پی رہے, کیا کسی نئے چہرے کو موقع نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے, جو اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے, ملنا چاہیے. لیکن لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون پیار کرتا ہے, کون ہمارے ساتھ چلتا ہے, وہ پھر وہ لوگ اسی کو ووٹ دیتے ہیں. میں ملنا چاہیے, ہر چیز کسی کو ملنا چاہیے. الیکشن ہے, اس میں چاہے کوئی پی ٹی آئی ہے, چاہے کوئی نون لیگ کا ہے, چاہے کوئی آزاد ہے, ہر کسی کا حق ہے.
لیکن یہ فیصلہ میری عوام نے کرنا ہوتا ہے، پبلک نے کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی ان کو اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اچھا ملک صاحب، آخر میں آپ پبلک کو، حلقہ کی عوام کو اور پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر پاکستانیوں کو میں اپنے خاص کر اپنے حلقے کی عوام کو یہ بات کروں گا کہ آج کل جیسے الیکشن کا دور ہے تو میں سب سے ایک ہی بات کروں گا کہ جذباتی نہیں ہونا اور بھائی چارہ اور پیار محبت سے یہ ہم نے ٹائم گزارنا ہے۔ الیکشن ہے ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے جس کی قسمت میں ہوگی اس کو عزت مل جائے گی، لیکن کل کو پھر بھی ہم نے سب بھائیوں نے دوستوں نے اکٹھا رہنا ہے۔ تو میں اپنی عوام سے یہی کروں گا کہ پیار محبت سے اپنی مرضی سے جس کو چاہے وہ منتخب کر لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ کوئی اس میں آ کر کوئی لوگ جو ہوتے ہیں نا بعض جذباتی ہو کر کوئی اپنی لڑائی جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں لیکن ایک دوسرے دور ہو جاتے ہیں، لیکن میری ہدایت یہی ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو سب کو یہی کہوں گا کہ یہ الیکشن ہے، آئے گا چلا جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا وہ دے گا، اس کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔ تو میں سب سے یہی کہوں گا کہ پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے سنا ملک علی عباس کھوکھر صاحب کی گفتگو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیاض شرازی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ والسلام۔